अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, इज़ मी और राइटर अननाउन राइट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो हियर इज़ द नोवेल फ़कीर इश्क सीज़न 2 ऑफ रोग इश्क। लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 33 पार्ट नंबर 1। राइमा ने लिपस्टिक को आखिरी टच देते अपना दुपट्टा उठाया और गले में डाली, एक नज़र अपने सरापे पर डालती, मुस्कुराकर परफ्यूम उठाए अपने ऊपर स्प्रे कर गई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर राइमा दरवाज़े की जानिब मतवज्जा हुई। हासिम रब से हुलिये में मोबाइल पर नज़रें जमाए अंदर दाखिल हुआ। कमरे में छाई मसहूर कुन महक को महसूस किए उसने एक झटके से अपना झुका सर उठाया। ग्रे आंखें सामने खड़ी परी पैकर को देख स्टिल हुई। हासिम खान खुद भी फ्रीज हो चुका था। लाल रंग की पैरों को छूती फ्रॉक पहने, नीली आंखों में काजल की लकीर खींचे, गुलाबी लबों पर ब्लड रेड लिपस्टिक लगाए वो हासिम खान को दुनिया भुला गई थी। हासिम जहाँ था वहीं जमकर रह गया। तुम आ गए? चलो जल्दी से चेंज कर लो, मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल दिए हैं। राइमा ब्रेसलेट की जानिब मतवज्जा होती मसरूफ़ से अंदाज में गोया हुई। हासिम खुद को कंपोज करता दरवाज़ा बंद किए अंदर दाखिल हुआ, पर नज़रें हनोज राइमा पर जमी थीं। हासिम, यार जल्दी करो, नीचे सब वेट कर रहे हैं। राइमा उसे यूं ही अपनी जानिब तकते पाकर गोया हुई। हासिम ने गहरा सांस भरकर राइमा की खुशबू खुद में उतारी और मोबाइल जेब में रखता ड्रेसिंग के करीब आता अपनी जैकेट में हाथ डाले 2 गजरे निकालकर ड्रेसिंग टेबल पर रखकर चेंजिंग रूम की जानिब बढ़ गया। राइमा ने एक नज़र गजरों को देखा, फिर नज़रें फेर कर हासिम की चौड़ी पुश्त को देखा। उसने हाथ बढ़ाकर गजरे उठाए और वापस ड्रेसिंग टेबल पर रख गई। राइमा, मेरा ड्रेस कहाँ है? हासिम ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलते राइमा से अपने ड्रेस के बारे में सवाल करने लगा। राइमा ने पलट कर उसे देखा। इधर ही हैंग है। राइमा आंखें छोटी किए गोया हुई। वहाँ शलवार कमीज़ हैंग है। मुझे डिनर सूट पहनना है जो मैंने खुद प्रेस करवाया था। हासिम संजीदगी से सवाल करने लगा। डिनर सूट तुम तब पहनना जब मैं साड़ी पहनूंगी। फ़िलहाल मैंने फ़्रॉक पहनी है, तुम शलवार कमीज़ ही पहनोगे। राइमा नीली आंखें बड़ी किए उसे हुक्म देने लगी। हासिम उसे देख कर रह गया। उसको एक बार फिर मेकअप की जानिब मतवज्जा होते देख वह पलट गया। कुछ देर बाद वो ड्रेसिंग रूम से काले रंग की शलवार कमीज़ में मलबूस बाहर आया। क्रीम रंग की शॉल उसने सोफे पर रखी। राइमा ने एक नज़र उसे देखा जो गिरेबान के बटन बंद करता बड़े आराम से ड्रेसिंग टेबल की जानिब बढ़ रहा था। फिर राइमा ने एक नज़र घड़ी की जानिब देखा। मेहमान पहुंचने वाले थे और ये साहब अभी तक तैयार ही ना हुए थे। राइमा आगे बढ़ी और हासिम का बाजू थाम गई। हासिम ने हैरत से राइमा की जानिब देखा। उसके हैरान और परेशान नज़रों को इग्नोर किए उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने लाती खड़ा कर गई। अब वो हासिम का बाजू पकड़े उसके कफ फोल्ड कर रही थी। वो मुकम्मल संजीदगी से अपने काम में मसरूफ़ थी और हासिम राइमा पर नज़रें जमाए यूं खड़ा था गोया जिस्म में जान ही ना हो। राइमा ने हासिम के कफ कोनियों तक फोल्ड किए, फिर हासिम की जानिब मतवज्जा हुई। हेयर ड्राई करो, राइमा का अगला हुक्म सादिर हुआ। हासिम ने इस बात में सर हिलाए हेयर ड्रायर ऑन किया और एक हाथ से अपने बाल ड्राई करने लगा, जबकि राइमा उसके दूसरे हाथ में अब घड़ी पहना रही थी। हासिम ने एक बार फिर नज़रें झुकाकर राइमा को देखा। उसी पर राइमा ने भी हासिम की जानिब देखा। नीली आंखें ग्रे आंखों से टकराईं। हासिम को फ्रीज खड़े देख उसने उसके हाथ से ड्रायर थामा और उसके बाल ड्राई करने लगी, पर हासिम की हाइट बड़ी होने की वजह से मुश्किल पेश आ रही थी। हासिम ने उसे देखा, फिर खामोशी से राइमा का बाजू पकड़े उसका रुख बदलता खुद ड्रेसिंग पर बैठ गया। राइमा ने हेयर स्प्रे उठाया और उसके बाल बनाने लगी। बाल बनाने के बाद उसके ऊपर उसका फेवरेट परफ्यूम स्प्रे करती वो उसे तैयार कर चुकी थी। चलें? हासिम खड़ा होता स्पार्ट लहजे में पूछने लगा।
نہ جانے وہ ایسا کیوں کر رہی تھی۔ اب جب وہ اس سے دور، بہت دور ہونے کا فیصلہ کر چکا تھا تو ابراہیمہ ایک بار پھر کیوں اس کے ساکت ہوئے دل میں ہلچل پیدا کر رہی تھی، کیوں اس کے دل میں اپنی اٹینشن سے رائمہ کے حصول اس کے ساتھ کی خواہش پیدا کرنے لگی تھی۔ نہیں، رائمہ نفی میں سر ہلائے بولی۔ حازم نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اگر یہ لے ہی آئے ہو تو پہنا بھی دو۔ رائمہ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے گجروں کی جانب اشارہ کرتے گویا ہوئی۔ حازم نے ایک نظر رائمہ کو دیکھا، پھر گجرے اٹھا گیا۔ رائمہ نے اپنی نازک مومی کلائی اس کے سامنے کی۔ حازم بے حد نرمی سے اس کی کلائیوں میں گجرے پہنانے لگا۔ رائمہ مسکراتی دروازے کی جانب بڑھنے لگی، پر یکدم ہی اس کی مومی کلائی حازم کی گرفت میں آئی۔ وہ ٹھٹک کر رکی اور پلٹ کر سوالیہ نظروں سے حازم کو دیکھنے لگی۔ ماشاءاللہ، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ حازم اس کے قریب جاتے، ایک ہاتھ اس کے گال پر رکھتے، اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھے گویا ہوا۔ گرے آنکھیں ویران تھیں، اور آج شاید پہلی بار رائمہ کو حازم کی ویران آنکھیں بے چین کر گئی تھیں۔ حازم نے ہاتھ بڑھا کر جیب سے اپنا والیٹ نکالا اور 5,000 کے کئی نوٹ نکالتے اس کے سر سے وارنے لگا۔ رائمہ حیرت سے اس کا ایک ایک عمل دیکھنے لگی، جو اس کے سر سے پیسے وارنے کے ساتھ ساتھ کچھ پڑھ بھی رہا تھا۔ رائمہ سے پیسے وارنے کے بعد حازم نے اس پر پھونک ماری۔ ڈر تھا کہیں آپ کو میری ہی نظر نہ لگ جائے، پر ڈونٹ وری، آپ پر میں نے آیت الکرسی کا پہرا بٹھا دیا ہے، میری ڈول کو اب کسی کی نظر نہیں لگے گی۔ حازم کہتے ساتھ جھکا اور نرمی سے رائمہ کی پیشانی پر اپنا لمس چھوڑے پیچھے ہوا۔ میرے ساتھ جانا شاید آپ پسند نہ کریں، میں چلتا ہوں، آپ آ جائیں۔ وہ رائمہ کے گال نرمی سے سہلاتا بولا اور کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ رائمہ ساکت سے اس کے الفاظ کے سحر میں کھڑی رہی۔ اذلان لالا، یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ گاڑی کو انجان راستوں پر بھاگتے دیکھ عنایا پریشانی سے اذلان کی جانب دیکھتے گویا ہوئی۔ گڑیا، حازم نے تمہیں ادھر لانے کو کہا ہے۔ اذلان سنجیدگی سے بولتا ٹرن لیتے خوبصورت بنگلے کے سامنے گاڑی کھڑی کیے ہارن دینے لگا۔ اگلے ہی پل بنگلے کا گیٹ کھلا اور وہ گاڑی پورچ میں لے آ گیا۔ لیکن کیوں؟ سارے ارینجمنٹس تو گھر پر ہیں، پھر یہاں کیوں؟ عنایا نے حیرت سے استفسار کیا۔ اذلان گاڑی کا دروازہ کھولے باہر آیا اور بیک ڈور کھول گیا۔ پتہ نہیں گڑیا، یہ تو اب حازم ہی بتا سکتا ہے، چلو جلدی آؤ۔ اذلان عنایا کو دیکھتے گویا ہوا۔ پر لالا، عنایا نے کچھ کہنا چاہا۔ جلدی آؤ نا عنایا بیٹا، نہیں تو حازم مجھ پر غصہ کرے گا اور یہ فون مجھے پکڑاؤ، سنبھل کر اترو۔ اذلان کے بولنے پر عنایا نے اپنا فون اسے پکڑایا اور اس کا ہاتھ پکڑے گاڑی سے اترنے لگی۔ لالا، یہ کس کا گھر ہے؟ عنایا نے اذلان کے پیچھے چلتے ایک بار پھر سوال داغا۔ حازم لالا نے تو اس گھر کا کبھی نہیں بتایا۔ عنایا ایک بار پھر گویا ہوئی۔ مجھے لگتا ہے اس نے یہ تمہیں گفٹ کرنا ہے۔ اذلان آگے چلتے پرسوچ انداز میں گویا ہوا۔ عنایا نہ سمجھی سے کندھے اچکا کر اس کے پیچھے ہی اپنا بھاری بھرکم لہکا سنبھالتے چلنے لگی۔ آجا شاباش، ادھر ریلیکس ہو کر بیٹھو، میں ابھی آیا۔ اذلان اسے خوبصورت بیڈ روم میں لے جاتا صوفے پر بٹھاتے گویا ہوا۔ عنایا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے چہرے پر خوف کا نام و نشان تک نہ تھا، کیونکہ اذلان بھی اسے حازم کی طرح ہی ٹریٹ کرتا تھا۔ عنایا نے سر گھما کر کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ کمرہ بے حد خوبصورت تھا۔ سفید رنگ کا انٹیریئر اس کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ نظریں گھومتی ہوئی سامنے رکھے شیشے کے ڈبے پر پڑیں۔ ڈبے میں کالے رنگ کا رینگتا ایک لمبا سانپ دیکھ وہ گھبرا کر ایک جھٹکے سے صوفے سے کھڑی ہوئی۔ ابھی وہ اس اتفاق سے ہی نہ سنبھلی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ ڈر کر اچھلتی دروازے کی جانب متوجہ ہوئی، پر کمرے میں داخل ہوتے شخص کو دیکھ عنایا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اریان نے خونخوار نظر اس کے سجے سنورے سراپے پر ڈالی، پھر دروازہ بند کرتا اندر داخل ہوا۔ وہ اریان ملک ہی تھا۔ خوف کی وجہ سے عنایا کا سانس پھولنے لگا۔
جینس کے ساتھ کالے رنگ کی شرٹ پہنے، گریبان کے اوپری بٹن کھولے، کوہنیوں تک بازو فولڈ کیے، ایک ہاتھ سے سگریٹ لبوں میں دبائے، وہ سرخ انگارہ آنکھیں لیے انایا کی جانب بڑھنے لگا۔ میں آپ اس کو اپنے قریب آتے دیکھ انایا نے پیچھے قدم لینا چاہے، پر جسم گویا فریز ہو چکا تھا، جسے جان ہی نکل گئی ہو۔ اریان ملک کا خوف ہی اس قدر حاوی ہو چکا تھا کہ عنایہ خان کے جسم پر کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ اس کا کانپنا نظر انداز کرتے اریان وحشت ناک خاموشی لیے اس کی جانب قدم بڑھاتا جا رہا تھا۔ حازم لالا، وہ اذلان لالا نے، عنایہ نے روتے ہوئے 2 قدم پیچھے لیے۔ تیسرا قدم پیچھے لے جاتے ہی اس کی ہیل اس کے لہنگے کے ساتھ اٹکی۔ اریان سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑے بے حس بنا سرخ آنکھیں لیے اسے دیکھ رہا تھا، جو اب ہاتھوں کو زمین پر رکھے شدت سے آنسو بہاتے پیچھے کھسک رہی تھی۔ اریان آگے بڑھتا پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھا۔ وہ کچھ بول نہیں رہا تھا، پر اس کی خاموشی ہی اتنی گہری تھی کہ عنایہ کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ وہ بری طرح کانپتے دونوں ہاتھ زمین پر ٹکائے خود کو پیچھے کیے ہوئے ہچکیاں بھر رہی تھی۔ اریان خاموشی سے سگریٹ پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اس نے ایک دم لہو چھلکاتی نظریں اٹھا کر عنایہ کی جانب دیکھا۔ عنایہ کا تو مانو دم ہی نکل گیا۔ اریان نے اپنا بھاری ہاتھ بڑھا کر عنایہ کے بال جکڑے اس کا چہرہ اپنے قریب کیا۔ بالوں پر گرفت نرم تھی۔ بساختہ ہی عنایہ کے منہ سے چیخ نکلی۔ کیا کہا تھا؟ سوری، کہا تھا نکاح سے انکار کر دو۔ اریان جذبات سے آرے لہجے میں گویا ہوا۔ اریان کے بولنے کی دیر تھی۔ عنایہ بچوں کی طرح زور زور سے رونے لگی۔ عنایہ خان، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اپنے جنون کو، اپنے عشق کو اتنی آسانی سے کسی اور کا ہونے دوں گا؟ کتنے دنوں سے پیار سے کہہ رہا تھا کہ نکاح سے انکار کر دو، کہہ رہا تھا یا نہیں؟ اریان اس کے چہرے پر دھاڑا۔ عنایہ کانپ کر رہ گئی۔ بولو۔ اریان پھر دھاڑا۔ عنایہ نے کپ کپاتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے ساتھ سختی سے پیش آؤں، پر تم نے میری بات نہیں مانی، اب بھگتو۔ اریان غصے سے گویا ہوا اور اس کے بال چھوڑ گیا۔ جب ایک بار پھر دروازہ کھلا، اذران کمرے میں داخل ہوا۔ اریان نے سرخ آنکھوں سے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ لالا، آپ نے کہا تھا حازم لالا؟ عنایہ روتے کانپتے اذران کو دیکھے استغفار کرنے لگی۔ میں مولوی کو لے کر آیا۔ اذران عنایہ کو نظر انداز کرتا اریان کی جانب دیکھتے گویا ہوا۔ اذران کے بولنے پر عنایہ نے شدت سے آنکھیں میچ کر نفی میں سر ہلایا۔ لالا پلیز گھر چھوڑ آئیں۔ ایک بار پھر عنایہ کی کانپتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اریان نے اسبات میں سر ہلایا۔ اذران خاموشی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا جب اس کی پاکٹ میں رکھا گیا موبائل بجنے لگا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فون نکالا۔ یہ موبائل عنایہ کا تھا۔ موبائل کی اسکرین پر مسکان لکھا چمک رہا تھا۔ مسکان نام سے اسے کیا کیا نہیں یاد آیا تھا۔ سب چیزوں میں الجھ کر کتنے ہی دن ہو گئے تھے اس پری سے بات کیے۔ اس نے گہرا سانس بھرتے کال یس کی اور کان سے لگا گیا۔ ہیلو عنایہ، کیسی ہو؟ یونی کیوں نہیں آ رہی؟ اذران حیران ہوا۔ آواز بالکل اس کی مسکان جیسی تھی۔ عنایہ، آج ظاہرہ یونی آئی تھی۔ اگلی ہی بات پر وہ سیٹ سے ٹیک چھوڑے سیدھا ہوا۔ یار، اس کا نکاح ہو گیا ہے، وہ بھی پروفیسر سعد ہمدانی سے۔ مسکان شاید خود بے یقین تھی۔ اس کے انداز سے اذران جان چکا تھا یہ مسکان ہی ہے، یعنی مسکان عنایہ کی یونی فرینڈ ہے۔ دوبارہ رپیٹ کیجیے گا، آپ نے ابھی کیا کہا؟ اذران سنجیدگی سے گویا ہوا۔ کسی مرد کی آواز سن کر مسکان نے فون کان سے سائڈ پر کیے فون کی جانب دیکھا۔ آپ کون؟ یہ عنایہ کا نمبر ہے، عنایہ کہاں ہے؟ مسکان پریشانی سے گویا ہوئی۔ میں عنایہ کا بڑا بھائی اور عنایہ کا آج نکاح ہے۔ خیر، آپ نے جو بات ابھی کہی یہ بتائیں، سعد ہمدانی پکا یہی نام ہے جس کے ساتھ ظاہرہ کا نکاح ہوا ہے؟ اذران نے تصدیق چاہی۔ جی یہی نام ہے۔ مسکان پھر گویا ہوئی۔ فی الحال تو یہ جھٹکا ہی کافی تھا کہ عنایہ کا نکاح ہو رہا ہے۔ چلیں اوکے، تھینکس۔
باقی عنایا کا نکاح کافی ایمرجنسی میں رکھا گیا ہے، اسی لیے اس نے انوائٹ نہیں کیا۔ رخصتی پر انوائٹ ضرور کرے گی، اللہ حافظ، اذان نے کہتے ساتھ کال کٹ لی اور 2 انگلیوں سے اپنی پیشانی سہلائی۔ سعد حمدانی۔ آخر بزنس میں قدم رکھنے والا کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو سعد حمدانی کے نام سے واقف نہ ہوتا۔ سعد حمدانی، حمدانی گروپ آف انڈسٹریز کا مالک، ٹاپ ورلڈ بزنس ٹائکون تھا، یعنی وہی عمار حمدانی کا بیٹا تھا۔ اسلان اس معاملے کو بعد میں دیکھنے کا سوچتا گاڑی ایک بار پھر گیٹ سے باہر لے گیا۔ شہروز، ولی ابھی تک نہیں آیا۔ حاسم بھی عنایا کو سیلون سے پک کرنے چلا گیا ہے۔ حارث شہروز خان کی جانب دیکھتے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ ارے فکر نہیں کرو حارث، آتا ہی ہوگا۔ شہروز ایک نظر حارث کے چہرے پر ڈالے بولا۔ شہروز، ولی خان کو فون لگاؤ، کہو جلدی آئے۔ یہ کوئی بھلی بات نہیں کہ نکاح کا وقت ہو رہا ہے اور وہ اب تک نہیں پہنچا۔ ایسا بھی کون سا کام تھا جو نکاح کے دن ہی ضروری تھا؟ داجی برہمی سے بولے تو شہروز خان اپنی چادر سنبھالتے فون نکالے سائڈ پر ہو گئی۔ داجی نے حارث کے کندھے پر ہاتھ رکھا جبکہ حارث کسی گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ اس کی چھٹی حس اسے کچھ غلط ہونے کا سگنل دے رہی تھی۔ بابا جان، آ رہا ہوں، فکر نہیں کریں، 15 منٹ میں حارث انکل کے بنگلے پر ہوں گا۔ ولی تیزی سے اپنی سفید رنگ کی لینڈ کروزر کی جانب بڑھتا گویا ہوا۔ ایک ہاتھ سے اس نے موبائل تھاما ہوا تھا جبکہ کانوں میں ایئرپوڈز لگے ہوئے تھے۔ جلدی آؤ، شہروز خان برہم ہوتے گویا ہوئے اور کال کاٹ گئے۔ زویا اور ریحان خاموشی سے بیٹھے تھے۔ اریان کو لاکھ بار کال کرنے پر بھی وہ نہیں آیا تھا۔ اوپر سے ولی خان کے نہ آنے پر ریحان کو تشویش ہو رہی تھی، کہیں اریان نے ہی تو کچھ نہ کر دیا ہو۔ وہ بے حد پریشان تھا۔ ولی فون بند ہونے پر ایک اور کال ملائے۔ گاڑی میں بیٹھتا فون ڈیش بورڈ پر رکھے گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ سب تیار ہے، کوئی ریسیو ہوتے ساتھ ہی اس کی اسپاٹ آواز گونجی۔ جی خان، سب تیار ہے، مقابل ادب سے گویا ہوا۔ سب کچھ پلان کے مطابق ہونا چاہیے، اگر کچھ بھی غلط ہوا تو اپنا انجام یاد رکھنا۔ گاڑی ٹرک سے اتنی ہی ہٹ ہونا چاہیے کہ بس میری 1-2 ہڈیاں ہی ٹوٹیں، اگر زیادہ ٹوٹیں تو تم لوگوں کی ہڈیوں کا قیمہ بھی کسی کو نہیں ملے گا۔ ولی آرام سے بات کرتا، دبنگ لہجے میں بولتا مقابل کی سانس خشک کر گیا۔ جی خان، ایسا ہی ہوگا۔ مقابل کی آواز گونجی تو وہ اوکے کا سگنل دیے ایئرپورٹ پر ہاتھ مارے کال کاٹ گیا۔ اسے تھوڑی دیر ہوئی تھی ڈرائیونگ کرتے جب اس نے گاڑی ٹرن لی۔ سامنے سے آتے ٹرک کے ساتھ اس کی گاڑی کا بری طرح تصادم ہوا۔ ولی خان کی گاڑی اچھل کر دوسری جانب گری۔ مین روڈ پر یکدم ہلچل مچ چکی تھی۔ ٹرک ڈرائیور ٹرک چھوڑے فرار ہو چکا تھا جبکہ ولی خان ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ اریان نے ایک جھٹکے سے عنایا کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے قریب کیا۔ عنایا اریان کے مضبوط سینے پر اپنے کانپتے ہاتھ رکھ گئی۔ گھر جانا ہے میری چوسی کو؟ اریان اس کے سرخ لپسٹک سے رنگے لب سہلائے گویا ہوا۔ عنایا خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ خبردار جو آئندہ میرے سامنے یہ بکواس کی، اریان نے کہتے ساتھ اس کے لب اپنی بھاری انگلی سے بری طرح مسلے۔ اس کی لپسٹک خراب کر گیا۔ اس کی سختی پر وہ نازک جان تڑپ کر رہ گئی۔ کسی اور کے لیے عنایا کا سنگھار اریان ملک کو آگ ہی لگا گیا تھا۔ عنایا نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی ہچکیاں تیز ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ چپ، آواز آئی تو اپنے طریقے سے اپنی چوسی کا منہ بند کرواؤں گا۔ اریان کا لہجہ بے حد کرخت تھا۔ چپ چاپ 3 بار قبول ہے کہہ کر نکاح نامے پر سائن کر دینا، ورنہ تم مجھ سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتی ہو، اور تم جانتی ہو میں اریان ملک ہوں جو کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اریان اس کی نم ہیزل آنکھوں میں
اپنی آگ اگلتی آنکھیں ڈالے سرد لہجے میں گویا ہوتا اس کی گردن پر ہاتھ رکھے اس کی شہرک اپنی انگلی سے سہلانے لگا۔ کسی اور کے لیے تمہارا یہ سنگھار دیکھ کر میرا دل کر رہا ہے میں تمہیں تمہارے اس سنگھار سمیت آگ لگا دوں۔ اگلے ہی پل اس نے انایا کے گلے میں موجود بھاری ہار کھینچا۔ ہار ٹوٹتا نیچے زمین پر گرا۔ انایا اس کے عمل پر شدت سے رونے لگی۔ گردن میں شدید جلن ہونے لگی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ اریان آجا۔ اذلان انایا کو دیکھے بغیر اریان سے مخاطب ہوا۔ اریان نے اسبات میں سر ہلایا اور ایک جھٹکے سے انایا کو کھڑا کر گیا۔ پھر اس کا مومی ہاتھ اپنے بھاری ہاتھ میں پکڑے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ انایا کی پرشکوہ نگاہیں اذلان پر ہی جمی تھیں، پر وہ تو انایا کی جانب متوجہ ہی نہ تھا۔ اریان نے اس کے چہرے پر چادر کا گھونگھٹ دیا اور لاؤنج میں لے جاتا صوفے پر بٹھا گیا۔ نکاح شروع کروائیں مولوی صاحب، اریان کی سنجیدہ آواز گونجی۔ انایا خان ولد حارث خان، آپ کا نکاح باعوض حق میں ہے 1 کروڑ روپے، سکہ رائج الوقت اریان ملک ولد روحان ملک سے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ انایا کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ وہ کانپتی بری طرح ہچکیاں بھرنے لگی۔ مولوی نے اریان کی جانب دیکھا۔ اریان نے بے تاثر چہرے سے اپنا بھاری ہاتھ انایا کے نازک ہاتھ میں ایک جھٹکے سے لیا اور اس کا ہاتھ زور سے دبایا۔ قبول ہے، کانپتی ہوئی آواز اریان ملک کے دل کو سکون بخش گئی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے پھر رضامندی چاہی۔ چادر کے نیچے چھپا چہرہ رو رو کر سرخ ہو گیا تھا، پر ساٹھ بیٹھے ڈائناسور کو اس پر رحم نہیں آ رہا تھا۔ اریان نے اس کے مومی ہاتھ پر گرفت پہلے سے بھی زیادہ سخت کی۔ لال چوڑیاں ٹوٹتی، کچھ اریان کی ہتھیلی کو زخمی کر گئیں تو کچھ انایا کی کلائی کو زخمی کر گئیں۔ وہ ہنوز کانپ رہی تھی۔ قبول ہے، انایا ایک سسکی بھرتی گویا ہوئی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ انایا اپنا بولی۔ وہ بچوں کی مانند رونے لگیں۔ اس کو اتنی شدت سے روتے دیکھ ایک بار تو اذلان کا دل کیا رکھ کر اریان کو لگائے، جو انایا کو دیکھتے ہی نہ جانے کہاں سے اتنی سختی لے آتا تھا، حتیٰ کہ وہ ویسے انایا خان کے لیے مر رہا تھا۔ جواب دو چوزی، ورنہ تمہارا گلا دبانے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ اریان کی کرخت آواز اسے سنائی دی۔ قبول ہے۔ وہ رونا بھول کر تیزی سے بولتی۔ اس ڈریگن سے کوئی امید بھی نہ تھی کہ ابھی اس کا گلا دبا دیتا۔ پھر قاضی صاحب نے اریان سے اس کی رضامندی پوچھی۔ کچھ ہی منٹ کا کھیل تھا۔ انایا اریان ملک بن چکی تھی۔ اذلان قاضی صاحب کو لیے باہر بڑھ گیا۔ اریان نے نکاح نامہ خاکی لفافے میں ڈالا اور صوفے پر براجمان اپنی چھوئی موئی بیوی کی جانب متوجہ ہوا۔ انایا کے چہرے پر چادر سے کیا گیا گھونگھٹ اس نے ایک جھٹکے سے پلٹا۔ انایا میں ہمت نہ تھی کہ وہ اسے دیکھ ہی سکے۔ میری طرف دیکھو، اریان غصے سے گویا ہوا۔ انایا اب بھی ٹھنڈے پڑتے کانپتے ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیے بیٹھی رہی۔ اریان نے انایا کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب تر کرتے اس کو مزاحمت کا موقع دیے بغیر اس کی شہرک پر جھک گیا۔ وہ اپنے سلگتے لمس انایا کی گردن پر چھوڑتا انایا کو بے چین کرتا جا رہا تھا۔ انایا میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ وہ مزاحمت کر سکے۔ اریان نے اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھائیں۔ انایا کی قربت میں وہ مدہوش ہو رہا تھا، پر ایک بار پھر اس کے نکاح کا سوچتے اس کا غصہ 7ویں آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے اپنے دانت انایا کی بیوٹی بون میں گاڑے۔ انایا تڑپ کر چیختی اس کے ہاتھوں سے اپنے دونوں ہاتھ چھڑوانے لگی۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی مانند تڑپ رہی تھی، پر اریان اسے چھوڑ نہیں رہا تھا۔ تکلیف کی شدت سے اس کا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ بالآخر خون کا ذائقہ محسوس کیے اریان نے اسے چھوڑا۔ انایا دونوں ہاتھ زخم پر رکھتی سختی سے آنکھیں میچتے بری طرح ہچکیاں بھرتی رونے لگی۔ شدت سے رونے پر اس کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اریان نے ایک گہرا سانس بھرتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، گویا اپنے اشتعال کو قابو کرنا چاہا ہو۔ جوزی، ہاتھ سائڈ پر کرو، اریان نے اس کے ہاتھ تھامے نرمی سے کہا۔
عنایا کی پوزیشن میں کوئی فرق نہ پڑا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ سائڈ پر کیا۔ جب عنایا کی سفید گردن پر موجود زخم اور خون کے قطرے دیکھ اس کا دل کیا وہ خود کو کچھ کر لے۔ اریان ایک بار پھر نرمی سے عنایا کی گردن پر جھکتا، اپنے دیے گئے زخم پر مرہم رکھ گیا۔ بس میری جان، کچھ نہیں ہوا۔ اریان نے عنایا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھاما اور پیار کی مہر اس کے پیشانی پر ثبت کرتے بولا۔ عنایا اب تک آنکھیں نیچے کانپتی رو رہی تھی۔ بس ڈرپوک چیزی، رونا بند کرو۔ اریان نے اگلے ہی پل اسے خود میں بھینچا۔ عنایا بنا کوئی مزاحمت کیے اس کے سینے لگی ہچکیاں بھرنے لگیں۔ اسے اریان ملک سے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اریان ملک سے زیادہ اریان کی جنونی طبیعت سے خوف آنے لگا تھا۔ بس کر، اب کے بچی کی جان لے گا؟ اذلان جو لاؤنج میں داخل ہوا تھا گلا کھنگارتے گویا ہوا۔ اریان نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا۔ عنایا گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ ابھی کہاں؟ اس بچی کی تو آہستہ آہستہ جان نکالوں گا، جیسے نکاح سے انکار نہ کر کے یہ میری جان نکالتی رہی ہے۔ اریان اس کے بہتے آنسو صاف کیے گویا ہوا۔ اریان کی بات سن کر عنایا کا رونا ایک بار پھر سٹارٹ ہوا۔ اذلان آگے بڑھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھ گیا۔ ہمیشہ خوش رہو، اینڈ آئی ایم سوری گڑیا، بٹ اگر میں ایسا نہ کرتا تو میں اپنے دوست کو کھو دیتا۔ اذلان نرمی سے گویا ہوا، جبکہ عنایا جو سر جھکائے روئی چلی جا رہی تھی، ہچکیاں بھرتی اذلان کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ، ناراضگی واضح تھی۔ اذلان نظریں چرا کر رہ گیا۔ سو ریڈرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپ سو یو لائک اٹ۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ سو جب تک کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ نہیں آتی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔